جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ موت کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیا حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، بارہا آپ جانتے ہیں ہم جب کبھی آپ کی خدمت میں آپ کے روبرو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو خاص عنوان کہتا ہے، جیسے ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم اور تمام ٹیم یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی ہمارے مذہب شیعہ اشنا عشری میں چاہے وہ مجالس ہو یا ماتم ہو، عزاخانے ہو، یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جو اب میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، اس وقت میں مقبرہ نواب احتسام الملک کالی خبر پر واقع یہ مقبرہ ہے۔ یہاں پر غسل کا اہتمام ہے اور یہ خاص کر یہ انہی کے افراد خاندان کو یہاں تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ماضی میں ہم نے غسل اور کفن کا جو تمام
कैसे हमारे पास गुस्ल दिया जाता है, कफन कैसे पहनाया जाता है, मैयत घर से कैसे बरामद की जाती है, तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करवा रहे थे। ये दरमियान में एक चीज़ बाकी रह गई थी, जो हादसात में जिसकी अमवात होती हैं उनको तयम्मुम कैसे किया जाता है, और उसके बाद तदफीन के लिए वो भी हम तमाम तफसीलात से आपको आगाह कराएं। पहले तयम्मुम बताएंगे, उसके बाद ज़नानी मैयत हो तो ख़ब्र में कैसी उतारी जाती है, और मर्दानी मैयत हो तो किस तरीके से उतारी जाती है, तमाम तफसीलात से आगाह करवाऊँगा। और उससे क़ब्ल मैं जब मैयत क़ब्रिस्तान में दाखिल होती है तो उसके क्या हमारे पास आदाब हैं, वो तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवाऊँगा। नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ गुस्ल खाने में मौजूद हैं, और आप जानते हैं जब कभी हम कोई प्रोग्राम नशर कर रहे हों तो आलिम दीन के हमरा होते हैं। तो मेरे साथ मजमे उलमा खुतबा के सदर मौलाना अम्मार साहब क़िबला मौजूद हैं। इनकी ज़ेर निगरानी ये तमाम तयम्मुम का आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं क़िबला व काबा से मारूज़ा करता हूँ कि आप नाज़रीन से ख़िताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम और अदब के बाद आज जो याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए से एक पैगाम आप हज़रात तक पहुंचाया जा रहा है, वो है तयम्मुम मैयत को कैसे दें और तयम्मुम कब किया जाता है, वो भी बहरहाल आप हज़रात की खिदमत पेश करूँगा। मैं पहले तो ये कि तयम्मुम किया कब जाता है, जब पानी मौजूद ना हो या फिर पानी मौजूद हो लेकिन बहरहाल इंसान के लिए मुज़िर हो, यानी जो बंदे खुदा मैयत है जो उसके आज़ा जुदागाने हो, या फिर खाल निकलने का ख़दशा हो, या हड्डी अलग हो जाने का ख़दशा हो, या जो है लाश बहुत ज़्यादा गल चुकी हो, सड़ चुकी हो, तो वैसी मौक़ियत पे बहरहाल तयम्मुम किया जाता है। और तयम्मुम जो है बहरहाल जब किया जाए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले तो नियत करे करवाने वाला, यानी नियत जो कर रहा है, यानी जो तयम्मुम करा रहा है मैयत को, वो नियत करे कि मैं तयम्मुम करा रहा हूँ, या फिर जो है इस मैयत का तयम्मुम करता हूँ, या क़ुरबतन इलल्लाह, ये कह के बहरहाल फिर उस मैयत को जो है अपने हाथों से तयम्मुम करे। और ज़रूरी नहीं है कि मैयत के हाथों से जो है उसको तयम्मुम कराया जाए। हाँ, एहतियात मुस्तहब ये है कि इंशाअल्लाह उसके हाथ से भी तयम्मुम कराया जाए। और ये 3 गुस्लों के बदले एक तयम्मुम काफ़ी है, लेकिन कहा जाता है, सिस्तानी साहब ने फरमाया कि जो है 3 तयम्मुम कराना 3 गुस्लों के बदले, ये एहतियात मुस्तहब के तौर पर है, जिसमें से एक तयम्मुम होगा माफ़ी ज़िम्मा, यानी जो कुछ भी तयम्मुम इसके ज़िम्मे इसकी ज़िंदगी में रह गए हों तो ये नियत के साथ एक और तयम्मुम उसको करवाएंगे, जिसको कहते हैं नियत करेंगे तयम्मुम कराता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह माफ़ी ज़िम्मा, जो कुछ भी इसके ज़िंदगी में दरमियान रह गया था। उसके बाद अब तयम्मुम किस चीज़ पे किया जाए और कैसे किया जाए। तयम्मुम जो है पाक मिट्टी हो, या फिर गर्द ग़ुबार हो, या फिर पत्थर हो, तो ऐसी चीज़ों पर जो है तयम्मुम आप करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। तयम्मुम करने का तरीक़ा ये है कि नियत करेंगे पहले, और नियत के बाद दोनों हाथ की हथेलियों को ये दोनों हाथ की हथेलियाँ आपकी जो है वो इस तरह से जमी हुई हों और ज़मीन पर मारेंगे। और मारने के बाद बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि बहरहाल बात एक जहन में रहे, और जो नहीं किए हैं या अभी तक नहीं किए वो हज़रात, ये दोनों हाथ की हथेलियाँ हमारी मिली हुई है जी। हाथ में अंगूठी, सबसे पहली बात तो ये है कि हाथ में अंगूठी ना हो, ये सब निकाल लिया जाए। ये सब निकाल के बहरहाल अभी मैं ये निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये निकाल दिया हूँ। हाथ की अंगूठियाँ आप निकाल दीजिए, और उसके बाद नियत करेंगे तयम्मुम की, और दोनों हाथों को ज़मीन पर मारेंगे, यानी जहाँ मिट्टी हो और या गर्द ग़ुबार हो या पत्थर हो वहाँ पर हाथ मारेंगे। मारने के बाद इस तरह से पेशानी पे रखेंगे, पहले सीधी जानिब थोड़ा घुमाएंगे कनपट्टियों की तरफ, फिर थोड़ा सा दाहिनी जानिब घुमाएंगे, फिर दरमियान में सेंटर में ला करके थोड़ा सा इस तरह से अगर आप जो है करेंगे, ये हो गया चेहरे का मस्सा। अब आइए दाहिना हाथ, बाइना हाथ को दाहिने हाथ की पुश्त पर फेरेंगे इस तरह से। अंगूठियाँ नहीं रहेगी, मैं चूँकि पहना हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ। इस तरह से जहाँ नाखून उगने की जगह है वहाँ तक, उसके सिरे तक आप हाथ को ले जाएंगे, और इसी जगह से ये। अब सवाल ये होता है कि भाई ये वज़ू के बदले होता है, तयम्मुम के बदले होता है। तो सिस्तानी साहब के यहाँ पर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
چاہے وہ وضو کے بدلے کر رہے ہوں آپ یا غسل کے بدلے تیمم کر رہے ہوں، تو یہ ایک دفعہ ہاتھ کا ایسا پھیر دینا کافی ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ زمین پر ہاتھ مارا جائے اور دوبارہ ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر جو ہے اس طرح سے پھیرا جائے. تو یہ احتیاط مستحب کی بنا پر یہ تیمم کا مختصر طریقہ ہے. اور بہرحال اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی پانی کی تلاش کہاں تک کرے. یعنی پانی بندے خدا جو میت ہے اس کو کوئی بہرحال بیماری بھی نہیں ہے، ہڈی بھی نہیں نکل رہی ہے، کھال بھی نہیں نکل رہی ہے، نارملی جو موت مرتا ہے مر گیا. اب اس کے لیے پانی کی تلاش کہاں تک کرے؟ کہا کہ پانی کی تلاش اس وقت تک کرے جہاں تک کہ ملنے کا یقین ہو. انسان کو یقین ہو کہ وہ فلاں جگہ تک مجھے پانی مل سکتا ہے تو وہاں تک دوڑے. اگر پانی نہیں ملتا ہے تو بہرحال اس صورت میں تیمم کرنا ہے. لیکن اگر کسی صحرا میں ہے یا کسی ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر زمین اونچی نیچی ہو، تو پرانے دور میں جیسے کمان سے تیر نکلنے کے بعد جس مقام تک پہنچتا ہے اس مقام تک چاروں طرف آپ کو جو ہے اتنے ہی جو ہے ڈسٹینس پہ پانی کو تلاش کرنا ہے. اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کو تیمم کرنا واجب ہے. تو یہ مختصر سے تیمم کے مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. آج ہم انشاءاللہ میت کو تیمم دینے کے جو ہے طریقے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ناظرین، اب میں آپ کو یہ جیسے ہی میت لا کر لٹا دی جاتی ہے اور اس کے بعد سے کیسے آغاز کیا جاتا ہے وہاں سے آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرواؤں گا. ناظرین، اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میت کو تیمم کا ترتیب سے جیسے ہوتا ہے وہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرائیں. اب یہ میت جو ہے غسل خانے میں رکھی گئی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ دواخانے سے میت کو یہاں پر لایا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں گے کہ میت کس لائق ہے تیمم کرنے. تو یہ کن حادثوں میں تیمم کیا جاتا ہے یہ ذکر کریں گے ہمارے سہیل صاحب. جی ناظرین، میت کو اب ہم آپ کو وہاں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے میت نکل کے دواخانے سے آئی ہے. اب چاہے وہ جلی ہوئی حالت کی ہو، پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کن میتوں کو تیمم کیا جاتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو میت کو 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد وہاں سے نکالا جاتا ہے پانی سے، تو وہ میت کی باڈی ہاتھ کو نہیں آتی ہے، جس کا گوشت اپنی ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، تو اسی کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور دوسری چیز جلی ہوئی میت ہوتی ہے، 60% سے زیادہ جو جلی ہوئی میت ہوتی ہے اسی کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، چونکہ اس کو پکڑنے سے ہمارا خود جو باڈی کا گوشت نکل کے آتا ہے، جلد نکل کے آتی ہے، تو اسی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اور تیسری چیز ایکسیڈنٹ کی میت ہوتی ہے، کچھ جو زیادہ شدید ایکسیڈنٹ کی ہوتی ہے، جس کے استخوان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اعضائے جسمانی بکھرے ہوئے رہتے ہیں، تو اس شکل میں بھی ہم لوگ اس کو پہلے ایک پلاسٹک میں ریپ کر کے آتا ہے جہاں سے دواخانے سے آتا ہے. اور یہاں پر اگر وہاں کی شکل میں بھی ایک ریپ کر کے نہیں آیا تو ہم لوگ اس کو یہاں پر پلاسٹک میں ریپ کرتے ہیں اور جس کو تیمم کیا جاتا ہے. اور کس طریقے سے کیا جائے گا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے ابھی تیمم شروع کیا جا رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ تیمم کا آغاز ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں. اور جس طریقے سے پلاسٹک میں رکھ دیا جاتا ہے وہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا رہے تھے. اب آپ ترتیب دیکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طریقہ وہی ہوگا، سرہانے سے ہٹایا جائے گا. جیسے ہی کپڑا ہٹایا جائے گا تو صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ تیمم کی مٹی رکھی گئی ہے. مٹی یہ چہرے پہ جسم کے اعضاء پر روئی رکھی جا رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ زخم سے خون نہ نکلے، اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو رکھا جاتا ہے. رکھنے کے بعد اس کو ترتیباً چہرے پر، سینے پر، دونوں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے. ہاتھ کو پورا روئی سے روئی رکھ دی جاتی ہے.
शर्मगाह को जैसा मर्दानी मैयत को नाफ से घुटने तक का पर्दा किया जाता है वैसी, और जनानी हो तो सीने से लेकर घुटने तक, ये जो चीज़ें आम हैं वो तो रहेगी। अब उसके बाद सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप तयम्मुम कैसे किया जाता है, ये तमाम तरतीबन और नीयत के साथ आप ये तमाम चीज़ें मुलाहिज़ा फरमाएँ। आप गौर करते रहें कि एक एक चीज़, ये तमाम जो कॉटन रुई जो कहा जाता है उसको तमाम ज़ख्म जहाँ जहाँ होते हैं उधर ढक दिया जाता है। हाँ, गौर फरमाएँ। ये इस जी हाँ, इस तरीके से आप जैसा कि मुशाहिदे में आपके कि पहले रुई से इसको ढक दिया जाता है, पूरा बदन को कवर कर दिया जाता है। उसी के बाद अब तयम्मुम का आगाज़ हुआ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 गुस्ल मैयत को वाजिब है। पहला गुस्ल होता है आब सदर का, दूसरा होता है आब काफुर का, और तीसरा होता है आब खालिस। तो इस तरीके से ही तयम्मुम 3 अक़सात में बांट दिए जाते हैं। 3 गुस्लों के बदले 3 तयम्मुम रहेंगे। तो पहला तयम्मुम गुस्ल आब सदर का जो रहता है तो उसे तयम्मुम करेंगे। नियत भी वही की जाएगी कि हम तयम्मुम करते हैं इस मैयत को आब सदर के बदले क़ुर्बतन, वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाह। आब सदर नहीं आएगा नियत बदल कर रहे हैं। नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएँ कि हाथ बिल्कुल साफ़ हो। आप बताइए, अगर किसी के हाथ में अंगूठियाँ हो तो उतार दें साफ़। अब ये हाथ खाक पर मारने के बाद तयम्मुम की नीयत होती है। नीयत के बाद आप देखिए तरतीब कैसा तयम्मुम किया जाता है वो मुलाहिज़ा फरमाएँ। दोनों हाथ पेशानी पर रख कर दाईं जानिब, उसके बाद बाईं जानिब, फिर दरमियान में लाकर नाक से चेहरे पर से उतार दिया जाता है। अब यही हाथ को बायां हाथ दाईं जानिब, दाएं हाथ की पुश्त पर, और दाहिना हाथ मैयत की बाएं हाथ की पुश्त पर ये फेरा जाता है। अब एहतियात ये है कि फिर एक मरतबा हाथ मारने के बाद ये फिर बायां हाथ मैयत के दाएं हाथ की पुश्त पर और मैयत के बाएं हाथ की पुश्त पर ये फेरा जाता है। ये तरतीब मुलाहिज़ा फरमाएं। ये एक तयम्मुम हो गया। अब जैसे ही ये तयम्मुम हो गया, ये नियत आप जानते हैं 3 जैसे बदले में किया जाता है। मैं पहले आगाज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर इख्तिताम में फिर नियत अर्ज़ करूँगा। अब दूसरा तयम्मुम गौर फरमाएं। ये भी हाथ बिल्कुल साफ़ खाक पर मारे जा रहे हैं। खाक जो मीठी लगी होती है, थोड़ा सा झटकने के बाद अब ये मैयत के चेहरे पर दरमियान में रखकर दाईं जानिब चेहरे के, उसके बाद बाईं जानिब दरमियान में रखकर बीच से हाथ निकाल कर बस यहाँ बायां हाथ मैयत के दाएं पुश्त पर, दाहिना हाथ मैयत के बाईं पुश्त पर फेरा जाता है। फिर एक मुस्तहब है कि और एक मरतबा दोनों हाथ खाक पर मारें, झटकें। उसके बाद यहाँ बायां हाथ दाएं मैयत के दाईं पुश्त पर, दाहिना हाथ मैयत के बाईं पुश्त पर। ये ज़रूरी है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अब इसके बाद ये आप गौर कर रहे होंगे कि ये कैसे अंदाज़ा लग रहा है। पहले तमाम मैयत को देखने के बाद इतना आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चेहरा कहाँ है, नाक और आँख कहाँ है, ये पहले मुलाहिज़ा कर लेते हैं, और हाथ कहाँ है ये महसूस होता है। उसके बाद आप समझेंगे कि ये कपड़ा रख कर ये कहाँ हाथ फेरा जा रहा है। ये गौर फरमाएं कि पहले से ये तमाम चीज़ें तरतीब दी जाती हैं, पूरी तरीके से गौर करने के बाद वहीं पे हाथ फेरा जाता है। और ख़ास बात गौर करने की है कि जब तयम्मुम किया जाता है, चेहरे पर खाक पर हाथ मारने के बाद, खाक झटकने के बाद चेहरे पर रखते हैं, तो हाथ को चेहरे से जुदा नहीं करना चाहिए, वरना तयम्मुम बातिल हो जाएगा, फिर से तयम्मुम करना पड़ेगा। और उसको हम यहीं पर रखने के बाद दाईं जानिब बाईं जानिब फिर दरमियान से इसको हटा दें, दोनों हाथ में एक हाथ के। और गौर करेंगे और एक मरतबा गौर करें कि तीसरा तयम्मुम कैसे किया था वैसे ही है। आप गौर करें कि हाथ बिल्कुल साफ़ है, हाथ में अंगूठी नहीं है, ये हाथ खाक पर मारे जा रहे हैं और खाक को झटका जा रहा है। उसके बाद चेहरे पर दरमियान से ये दाईं जानिब, फिर ये बाईं जानिब, या बीच में से नाक के पास से हटाकर ये बायां हाथ सीधे हाथ मैयत की पुश्त पर, दाहिना हाथ बाएं हाथ मैयत की पुश्त पर। फिर एक मरतबा मुस्तहब ये है कि फिर मारकर, एहतियात मुस्तहब है कि फिर बायां हाथ मैयत की दाईं पुश्त पर, दाहिना हाथ मैयत की बाईं पुश्त पर। ये 3 तयम्मुम हो चुके हैं। अब इसके बाद जिस तरीके की तरतीब है मैं आपको आगे वाज़ेह करूँगा। नाज़रीन आप गौर फरमाएं कि ये जो रैप कर दिया गया है
جہاں کہاں سے جو بھی میت دواخانے سے آتی ہے اور گھر میں ہو کسی بھی طریقے سے، اب جیسے دیکھتے ہیں کہ حادثات سے اموات ہوتی ہیں، دواخانے سے آئی تو وہاں کی پیکنگ الگ ہوتی ہے، تو اس میں پلاسٹک سے ریپ کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں، اس کے اوپر کارٹن رکھ کے ہم نے تیمم بتایا، پوری ترتیب بتائی تیمم کی۔ اب اسی طرح تیمم ختم ہونے کے بعد ہم میت کو کفن کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائیں آپ، یہاں سے اب یہ میت کو کفن کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور غور کریں کہ یہ تمام چیزیں آپ غور کرنے کی یہ ہیں کہ کوئی بھی شخص، ہمارا مقصد شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کا مقصد یہ ہے کہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اگر کوئی گاؤں دیہات میں کسی مجبوری کی بنا پر اگر یہ کوئی دیکھ لے تو اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اب یہ میت کفن کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ اب یہ میت اٹھا کر لا الہ الا اللہ لے جا کر یہ کفن کے لیے تیمم ہو چکا ہے۔ اب کفن کے لیے یہ میت کو پتھر پہ لٹایا جا رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ ترتیب کفن آپ کو بتائیں گے، اسی کو یہ ترتیب کفن ویسے ہوتا ہے جیسے عام طور سے کفن دیا جاتا ہے، آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، میں پھر بھی بتا دوں گا۔ یہ تمام چیزیں کفن دینے کے بعد یہ میت کو پھر سے ڈولے میں رکھ کر قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب جیسے ہی کفنانے کے بعد میت کو اب ڈولے میں لٹایا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس کے بعد یہ اب درمیان میں آپ غور کر رہے ہوں گے کہ کمر کے پاس ایک کالا کپڑا لپٹا گیا ہے، اس کو 1.5 گٹھا ڈالی گئی ہے، یہ آخر تک رہے گی، جب تک میت قبر میں نہیں اترے گی تب تک وہ چادر ویسے ہی رہے گی۔ وہ کب نکالی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ اب میت یہاں سے کپڑا باندھ دیا گیا ہے، اب غسل خانے سے برآمد ہو رہی ہے میت، یہاں سے نماز گاہ جائے گی جہاں نماز میت ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، اب یہاں سے ہم نماز میت کے لیے جنازہ لے جا رہے ہیں۔ اب میت کفنانے کے بعد ڈولے میں لٹائی گئی ہے، جو غسل خانے سے میت برآمد ہو رہی ہے، یہ نماز کے لیے میت لے جا رہا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں، یہ میت جب برآمد ہوتی ہے تو سرانہ جو ہے یہ روبرو ہوتا ہے، سرانہ 35 ادھر ہوتا ہے۔ اب یہ غور کریں، اب یہاں سے کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تمام چیزیں عرض کرنا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی قسم کی کو پش و پیش میں نہ رہیں۔ اب یہ نماز کے لیے میت جا رہی ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ اشہد ان لا الہ۔ اب نماز کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ آپ نماز میں بھی ترتیب غور کریں کہ جو نماز کے پاس میت رکھی جاتی ہے، نماز گاہ کے پاس میت رکھی جاتی ہے، اس کے بعد جو نماز پڑھانے والے قبلہ ہو ذاکرین جو بھی نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کی جگہ کیا ہوگی وہ دیکھیے اور کہاں ٹھہرا جائے گا۔ میں قبلہ و کعبہ سے تھوڑی سی اس سلسلے میں تفصیل آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ غور فرمائیں۔ قبلہ آپ بتائیں کہ نماز کے لیے جب میت رکھی جاتی ہے، جی جب نماز کے لیے میت رکھی جائے تو جو بھی بہرحال جو ہے عالم یا ذاکر بہرحال یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ چیز کو جو ہے غور طلب ہوگی ان کے لیے بات کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا جو ہے میت زنانی ہے کہ مردانی ہے۔ اگر میت زنانی ہے تو ان کے سینے کی طرف کھڑے رہیں گے، جہاں جو ہے زنانے کا سینہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے کھڑے رہیں گے، اور اگر میت مردانی ہوتی ہے تو اس کے شکم کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف کھڑے رہنا ہے، اور میت کے اور نماز میت پڑھانے والے کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو، بلکہ اگر جو ہے نماز پڑھانے والے کا کپڑا تھوڑی سی ہوا سے اگر اڑتا ہو تو اس کے میت سے جا ملے، تو اتنا فاصلہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بہرحال بتایا جاتا ہے کہ نماز میت اس جگہ پڑھائی جائے کہ جہاں پر مومنین کی کثیر تعداد، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھائی جائے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھا جائے باقی جو ہے کہیں اور نہیں، ایسا نہیں ہے۔
مستحب یہ ہے کہ جہاں پر جتنے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہوں اور جتنے زیادہ لوگ آ کے آپ کے نماز میت میں شریک ہو سکتے ہیں وہاں پر جو ہے نماز میت کا اہتمام کیا جائے، تاکہ نماز جتنے لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نماز سے پہلے آپ غور کریں کہ آواز دی جاتی ہے، وہ 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد نماز کی ترتیب یہ رہے گی کہ قبلہ مرتبہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح کھڑا جاتا ہے میت کے ڈولے کے قریب۔ جیسے عرض کیا قبلہ و کعبہ نے کہ اگر زنانی میت ہو تو سینے کے پاس کھڑا رہ جائے گا، اگر مردانی ہو تو درمیان میں جہاں کمر کا حصہ ہوتا ہے وہاں کھڑا جائے گا، اور بالکل شکم کے سامنے کمر کے پاس، اور یہ ہے کپڑا اتنا قریب ہوں کہ آپ کے کپڑے ڈولے تک لگتے ہوں، یہ ذکر کیا قبلہ و کعبہ نے۔ اب اس کے بعد آواز دی جاتی ہے 3 مرتبہ، جیسے الصلاۃ جنازہ۔ اب یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تعاقب کریں کیونکہ لوگ کتنی دور ہے آ جائیں، جمع ہو جائیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے وقفے سے 3 مرتبہ یہ آواز دی جاتی ہے۔ الصلاۃ جنازہ۔ آواز دینے والا یہ غور کرے کہ اطراف و اکناف میں کوئی آ رہا ہے تو تھوڑا سا رکے اس کے بعد پھر آواز دے۔ یہ تیسری اور آخر آواز کے بعد نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز آغاز کرنے سے پہلے قبلہ جو ہے وارث میت سے اجازت لیتے ہیں، اس کے بعد نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ جنازہ، بسم اللہ، یہ بسم اللہ بولتے ہیں۔ اب جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے قبلہ ایک فاتحہ کی گزارش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ڈولے کو تھوڑی سی حرکت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بتائیے قبلہ کہ جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے ڈولے کو حرکت دی جاتی ہے۔ وہ حرکت بہرحال جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ جی تو پہلے نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اب نماز کے لیے ہم کس طریقے سے کھڑا رہا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ قبلہ آپ ٹھہریے۔ اب یہ میں جو ہے والی میت سے جو بھی بہرحال ہوں گے ان کو میں بلاؤں گا نزدیک میں، ان کو تسلیت پیش کروں گا، اس کے بعد ان سے اجازت لے کر کے نماز میت پڑھانے کی میں جو کوشش کروں جی نماز پڑھائیں گے قبلہ، اور یہ صف ایسی درست ہوگی، بالکل شانہ بشانہ ہوگے، اور اس میں کسی قسم کے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک واحد نماز ہے، آپ غور کریں کہ اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، غسل کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو غسل کا حاجت ہو، اگر کرنا پڑے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اس کے بھی ہاں واجب ہے، مگر اس کے بعد نہیں ہے واجب۔ غسل بھی جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے میت کو ہاتھ لگانے کے بعد جو والی میت ہوتے ہیں وہ نجس ہو جاتے ہیں، غسل مس میت کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، تمام امور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مغالطہ ہے لوگوں میں، یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ غسل ہو رہا ہے وہ وارث میت جا کر غسل کر کے آ کر تمام امور انجام دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت سے وہ محروم ہو رہا ہے۔ جو بھی وارث ہے اس کو چاہیے، چاہے وہ مردانی میت ہو تو لڑکا ہو، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہو، وہ شامل رہے غسل میں۔ یہ خاص کر تاکید ہے۔ تقریباً لوگوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی غسل دینا ہے تب تک وہ جا کر غسل لے کے آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ تمام امور انجام دیں، سب سے پہلے اس کا فریضہ یہ ہے کہ تمام امور میں رہیں میت کے، اس کے بعد جا کر غسل مس میت کریں۔ یہ نماز کا آغاز ہو رہا ہے، جماعت ملاحظہ فرمایا۔ بس ہے پورے جماعت میں ٹھہرے ہوئے 1 منٹ کے جی ختم کرے بعد ہلانے کا حکم دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلائیے۔ یہ میت کو نماز کے بعد تھوڑا سا ہلایا جاتا ہے کہ شانہ ہلانے کے برابر ہے۔ اور اس میں عرض کرنا یہ ہے قبلہ کہ جو لوگ نماز یاد نہیں ہے اسے دہرانے کی ضرورت ہے۔ جی یعنی اگر جو ہے نماز پڑھائی جا رہی ہے تو سبھی پر جو ہے بہرحال یہ ہے کہ بہرحال اگر دہراتے ہیں، اسے نماز پنجگانہ ہے، نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، نماز مغربین پڑھ رہے ہیں اگر ہم، اور قبلہ جو ہے الحمد کا سورہ چھوٹا سورہ پڑھتے ہیں تو پیچھے والے کے اوپر واجب نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ خاموش رہے اور سنے، کوئی چیز نہیں دہرائے گا، نہیں الحمد کا سورہ نہیں پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو پھر نماز اس کی جماعت باطل ہو جائے گی، نماز فرادہ ہو جائے گی اس کی۔ لیکن نماز میت میں ایسا نہیں ہے، نماز میت میں جتنے افراد دہرانا چاہیں ساتھ میں دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ہے بہرحال نیت بھی بہرحال یہی کی جائے گی نماز میت پڑھتا ہوں، اگر نام لے لیا جائے مردے کا تو بہتر ہے، اگر نام نہیں لے رہے نماز میت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ،
یہ نیت کر کے فوراً جو ہے تکبیر کہہ دی اور ساتھ میں دہرا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں نماز گاہ ہوتی ہے، میت کی جو نماز ادا کی جاتی ہے، اسی کے روبرو پوری نماز ترتیب میں لکھی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے یا بغیر دیکھے یاد ہے تب بھی دہرایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہاں سے نماز گاہ سے میت قبر تک کیسے لے جا جاتے ہیں وہ ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، یہ میت نماز گاہ سے برآمد ہو رہی ہے۔ آپ غور کریں کہ سرانہ ہے، جو سامنے کا حصہ ہے، سر وہاں ہوتا ہے، پیر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ یہاں سے نماز گاہ سے میت برآمد ہو رہی ہے قبر کی طرف۔ آپ غور کریں، یہ تمام چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ سرانہ ہے، یہ میت آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر رکھ دی جاتی ہے، میت رکھ دیجئے، میت زمین پر رکھ کر درود پڑھیے اور اتنا ٹائم کمر آپ سیدھی کریں، اس کے بعد پھر سے اٹھائیں، ہاتھوں پر لے کر 5 قدم چلنا ہوگا، 5 قدم۔ پھر رکھ دیں اور درود پڑھیں، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ رکھنے کی علت یہ ہے کہ میت کو جتنا ہو سکا، ارشاد معصوم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ قبر تک لے جائیں جتنا ہو سکے۔ یہ کم سے کم ایک وقت کیا جاتا ہے عمل، مگر تاکید یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ 2 یا 3 مرتبہ جتنا آہستگی سے لے جائیں، کیونکہ میت میں جو بھی مرحوم ہے اس میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ میت کو ہاتھ پہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ سرہانہ اس رخ پہ آئے گا، اور کبھی بھی قبر میں لٹانے سے پہلے سرہانہ یہ ہوگا، پائنتی اس رخ پہ ہوگا، اور قبلے کی جانب جو ہے قبر میں جو لٹایا جاتا ہے میت کو، آپ غور فرمائیں کہ مردانی اگر میت ہو تو اس کا داخلہ سر سے کیا جاتا ہے، اگر زنانی ہو تو پائنتی سے داخلہ کیا جاتا ہے۔ یہ غور کریں آپ۔ اب یہ آپ غور کریں ناظرین کہ میت کو ڈولے سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ قبر ہے، آپ غور کریں، یہ اتر جانے کے بعد، اور خاص بات یہ ہے، آپ غور کریں کہ یہاں پر جو میت لیا جا رہا ہے، آپ غور کریں کہ کمر بند، جیسے میں نے کالی چادر جو کمر پر لپٹی ہوئی ہے وہ آخر تک رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کو اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ یہ پیر کے پاس ڈوریاں بندھی ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں اور درمیان سے اٹھاتے ہیں، صلی اللہ۔ یہ آخر تک بھی سرانہ اور کمر نہیں چھوڑی جاتی، یہ غور کریں۔ اب یہ لیتے ہوئے جو قبر میں جو اترا ہے شخص، یہ مردانی ہو تو سرانے سے داخل کی جائے گی، اگر زنانی ہو تو سرانہ ادھر ہوگا، پائنتی سے داخل کریں گے ہم۔ یہ رکھ دیا گیا ہے، میت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو ہم پورے ترتیباً پورا یہ کر رہے ہیں کہ پشت جو ہے یہ دیوار کو لگے گی، اور چہرہ جو کلا ہوتا ہے وہ زمین پہ لگے گا، چہرہ پورا قبلہ رخ ہوگا۔ آپ غور کریں، یہ پشت پوری جو ہے یہ دیوار کے رخ پر لگنے چاہیے۔ چہرہ کلا جسے کہا جاتا ہے، چہرہ گال جو ہے وہ زمین پہ لگے اور چہرہ پورا قبلہ رخ ہو۔ اب یہ کالا کپڑا کمر میں جو چادر بنی تھی کالے رنگ کی، اسے کھول دیا جا رہا ہے، میت کے پورے سرانے سے لے کے پائنتی تک اڑا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو شخص تلقین کے لیے یا قبر میں اتارنے کے لیے ہاں، اور یہ میت کے لیے سرانے میں ایک ڈوری ہوتی ہے جو کفن بننے کے بعد وہ ڈوری کھول دی جاتی ہے، 1.5 گٹھا رہتی ہے، اسے کھول دیا جاتا ہے، صرف کھول دیا جاتا ہے۔ پائنتی ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قبلہ کو دعوت دی جاتی ہے، طلب کیا جاتا ہے کہ وہ قبلہ تلقین پڑھیں گے۔ تلقین پڑھنے کے لیے جو شخص اترے گا، آپ غور کریں کہ اس کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کہ عام طور سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو
جو شخص جو ہے یہاں پر قبر میں اتارنے کے بعد آپ غور کریں کہ جس بھی میت میں آپ شریک ہوتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ لوگ بولا جاتا ہے، بولنا نہیں چاہیے کہ میت کے احترام ہے، آہستگی سے بات کریں، جس کو معلوم ہے وہی گفتگو کرے۔ اب یہ چادر، کالی چادر پوری میت پہ اڑا دی گئی ہے اور یہ پائنتی کی طرف ایک پتھر رکھا گیا ہے۔ اب تلقین کے لیے جو شخص بیٹھے گا اس کی ترتیب ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ، آئیے قبلہ، آپ بیٹھ کے بتائیے ایک مرتبہ تلقین کو کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ اس رخ سے ایسا بیٹھے جاتا ہے، ہاں، بایاں ہاتھ بائیں کاندھے پر بایاں ہاتھ، سیدھے کاندھے پر سیدھا ہاتھ، یہ دیکھیے خینچی جسے کہا جاتا ہے اس طریقے سے رکھ کر جیسے قبلہ تلقین پڑھیں گے ویسے ہی میت کو جنبش اور شانے ہلائے جاتے۔ اب یہ تلقین جو ہے بہرحال یہاں پر ہوگی۔ تلقین کے لیے بیٹھنے کے لیے جو ہے بتایا گیا طریقہ کیسا ہے، ایک گھٹنا زمین پہ رکھیں گے، دوسرا گھٹنا اپنا جو ہے اوپر رہے گا اور سیدھا ہاتھ میت کے سیدھے کاندھے پر رہے گا، دائنا ہاتھ یعنی بائنا ہاتھ جو ہے میت کے بائنے کاندھے پر رہے گا۔ اس کے بعد جیسے جو تلقین شروع کی جائے گی اور جہاں پر بھی جو ہے مرحوم کا نام آئے گا وہاں پر جو ہے ان کے کاندھوں کو جنبش دیا جائے گا تاکہ بہرحال جو ہے سننے اور سمجھنے کی ان کو تلقین کی جائے گی اس کے اندر۔ جی، اور قبلہ یہاں بیٹھ کر جب تک تلقین کی تلاوت کریں گے مسلسل اور ائمہ کے نام کے ساتھ درود بھیجا جاتا ہے اور شانے کو جنبش دی جاتی ہے، یہ جیسے اسماء فم کہا جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے قبلہ جو ہے اس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی تلقین کا اختتام ہوتا ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم کہیں گے اسماء افہم یا فلاں بنت فلاں یا فلاں ابن فلاں، تو جیسے نام لیا جائے گا یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ بہرحال جو ہے پھر یہاں پر جنبش دی جا رہی ہے، بس یعنی جب نام لیا جائے تبھی جنبش دی جائے، باقی کو جو ہے ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا جائے۔ جہاں پر بھی ان کا نام آئے گا مثلا یا جو ہے فلاں بنت فلاں یا فلاں ابن فلاں جب کہا جائے گا تبھی اس کو جو جنبش دی جائے گی۔ قبلہ تلقین جو ہے مرد اور عورت کے لیے ایک ہی ہے؟ دونوں کے لیے الگ الگ ہے کیونکہ ضمیروں کا فرق کرتا ہے۔ نماز میت بھی ایسے ہی ہے، اگر جو ہے مثال کے طور پر جو ہے نماز میت میں اگر جو ہے کوئی مؤمنہ ہے تو ان کے لیے جو ہے ضمیر فرق کرتی ہے جو گرامر سے تعلق رکھتا ہے اس کا، اور جو ہے اگر مرد کی ہو تو بہرحال وہاں پر بھی ضمیر ہے، جہاں پر جو ہے اللہم اجعلھا اگر عورت کی ہوگی تو الہا، یا مرد کی ہوگی تو اللہم اجعلہو، تو یہ ضمیروں کے ذریعے سے جو ہے بہرحال اس کو خطاب کیا جائے گا۔ تلقین بھی ویسے ہی ہے، مرد کی بھی الگ ہے اور عورت کی بھی، یعنی لفظی طور پہ الگ نہیں ہے، صرف جو ہے ضمیر کے اعتبار سے جو زمار جو جی مذکر و مؤنث یعنی ان کے لیے جو ضمیر استعمال کی ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ آپ غور کریں کہ اب جیسے تلقین ختم ہوتی ہے وہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا اور صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اب یہاں کے بعد یہ تمام کڑیاں رکھی جاتی ہیں، کڑیاں رکھ کے اب اس کے بعد جیسے ہی کڑیاں پوری رکھی جائیں گی تو یہ چادر یہ کڑی رکھی جا رہی ہے جیسے بھی ہو، بس ایسا رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پورا سرہانے سے لے کے پائنتی تک رکھا جاتا ہے کڑیاں، اور جو کڑیاں رکھی جاتی ہیں اس میں اگر ساندھ ہو تو تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ کر اور مٹی کو تھوڑا سا پانی میں ملا کر یہ قبر کو پورا ڈھک دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو آپ غور کریں کہ دو یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کڑیاں رکھی جا رہی ہیں، ایسے کڑیاں سرانے سے پائنتی تک آتی ہیں۔ اب دو کڑیوں کے درمیان جو راستہ یا سان یا گیپ جسے کہا جاتا ہے اس کو بھرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اس میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ رکھنے کے بعد یہ جو مٹی ہے، مٹی میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈالنے کے بعد جب یہ اندر جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ باہر آنے کے بعد یہ کالی جو چادر ہے اسے کھینچ کر پورے کڑیوں کے ساتھ یہ بند کر دی جاتی قبر۔ یہ غور کریں کہ آپ جو سان دو سلوں کے درمیان ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، بس کافی ہے۔ آپ باہر آ جائیں، ابھی کچی مٹی تھوڑی سی ملانے کے بعد اس کو اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ڈالنے کے بعد آپ باہر آ جائیں، آئیے ہاتھ دیجیے، یہ کپڑا کھینچ کے بتائیے۔ آخر کڑی جب پینتی کے پیر کے پاس آتی ہے تو یہ کپڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے،
کھینچ کے پوری قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اب تمام جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ تدفین میں، ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ مٹی دی جائے۔ تو مٹی دینے کا ذرا ترتیب ہم آپ کو طریقہ ہم بتا دیں گے۔ مثال کے طور پر جب بھی قبر کو مٹی دی جائے، میت کو مٹی دی جائے، تو بہرحال پشت کے ذریعے سے اس کو مٹی دی جائے، اور اس کے لیے ہاتھ کے پشت کے ذریعے سے اس کو جو اس طرح سے مٹی دی جائے، تقریباً 2 سے 3 دفعہ، 2 سے 3 دفعہ دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، یہ ایسا صلوات پڑھتے ہوئے آپ صلی علی 1، یہ 2، یہ 3 یا 5 بھی دے سکتے ہیں، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ پوچھتے دیں صلوات پڑھیں۔ اس کے بعد پوری قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، بند کرنے کے بعد پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ چلیے ناظرین، آپ غور کریں کہ قبر کو بند کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد مٹی رکھ دی گئی ہے۔ ڈالنے کے بعد اب ایک مرتبہ آپ غور کریں کہ نشان بنا دیا جاتا ہے۔ نشان بنانے کے بعد یہ ہے، اب اس میں جو ہے، اب اس کے بعد یہ پانی ڈالا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ پانی ڈالا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پانی ڈالنے کی علت آپ کو بتائی گئی ہے کہ اسی طرح یہ تمام یہ قبر پوری تیار ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو ورثہ ہوتے ہیں، کسی کی چہلم سے پہلے یا ساتے سے پہلے ایسا قبر کو، اب یہ ایک مرتبہ یہ بھی ترتیب دیکھ لیجئے کہ فاتحہ پڑھتے وقت ہم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ ہاتھ پورے زمین میں ہوں، کیونکہ جب تک کہ ہاتھ کا نشان اس قبر پر رہے گا جب تک ثواب جاری رہے گا، جب تک وہ نشان نہیں مٹیں گے جب تک ثواب جاری رہے گا۔ جیسے قبلہ و کعبہ نے پہلے کہا کہ سورہ قدر، سورہ انا انزلنا کی تلاوت 7 مرتبہ کریں، کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، الگ الگ مقامات پہ جو بھی کر رہے ہیں کہ عام طور سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی زمین پر رکھ کے نشان بنتے ہیں اسے میٹ دیا جاتا ہے، نہیں، ثواب جاری رہنا ہے۔ تمام لوگ یہ غور کریں کہ جتنے بھی لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ رکھیں کہ اپنے انگلیوں کو نصب کریں، مٹی میں نصب کریں، نشان ابھریں۔ نشان ابھرنے سے مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہے، جب تک کہ نشان رہیں گے اس کو ثواب جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے سورہ قدر کی قبلہ و کعبہ نے عرض کیا کہ 7 مرتبہ تلاوت، اس کا بھی فیض یہ ہے کہ جب تک وہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے اسی وقت اس کو ثواب پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں، آپ غور کریں کہ یہاں سے جب ہم قبر کے بعد سے جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد دوسری تلقین ہوتی ہے، عام طور پہ جب قبرستان میں رک کے تمام مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں، جملہ جتنے قبر کے تمام مومنین ہیں قبور کے۔ جی جیسے ابھی یہ بہرحال ایک بات ہمارے درمیان جو کئی دفعہ مجھ سے سوال بھی ہوا، کئی لوگوں نے سوال کیا، قبلہ ہم آج جو ہے ہمارے والد کی دفنانے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ہم اپنی دادی یا دادا کی قبر پر نہیں جا سکتے؟ نہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے جو ہے والد صاحب کی قبر کے لیے آئے ہیں، تدفین کر دیں، تدفین کرنے کے بعد واپسی میں آپ خود ان کی قبر پہ جا کے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب وہمیات اور بہرحال یہ خرافات جو پھیلائی گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ بھائی ایک قبر کے پاس گئے تو دوسری قبر کے پاس نہیں جا سکتے، ایسا یہاں پر نہیں ہے۔ دنیا میں بہرحال ایسا جو ہے، دنیا میں لوگ جو ہے یہ ذہن میں اپنے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس گئے تو فلاں کے پاس نہیں جانا، گئے تو انہیں اعتراض کریں گے ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو مردگان ہوتے ہیں چونکہ اللہ کی دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جب بھی جائیے، جہاں بھی جائیے، جیسے بھی جائیے، وہ ہر حال میں آپ سے خوش ہوتے ہیں اور بہرحال آپ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ یہ مرحوم کی جو تدفین ہو رہی ہے قبلہ، اس وقت یہ تمام جتنے عزیز و قریب ارواح ہے وہ بھی وہیں موجود ہوتی ہے؟ جی خود بھی بہرحال جو ہے میں نے اس کے پہلے بھی ایک عرض کیا تھا کہ جب میت کو قبرستان میں وارد کیا جاتا ہے تو باضابطہ روایتوں میں یہ ہے کہ جو قبروں کے اندر پہلے سے ہمارے عزیز و اقارب جو دفن کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام اس بندے خدا کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں اور آؤٹ آف انڈیا جاتے ہیں تو پہلے سے جو جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کس طرح کا ریاکشن کرتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ آپ بھی آ گئے۔ تو اس طرح سے بہرحال یہاں پر بھی تمام مردگان کی جو مرحومین کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کو جو ہے دلاسا دیتی ہیں، ارے تم بھی آگے آ جاؤ بیٹھو۔ تو اس طرح کی بہرحال جو ہے کمپنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے قبلہ کہ جب ہم قبرستان سے باہر آتے ہیں تو لوگ پیر دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کی کوئی علت؟ اس کی بہرحال یہ علت جو ہے بہرحال یہ بتائی جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ مثلاً دھویا جائے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ چونکہ بہرحال قبرستان ہے
اور قبرستان سے آپ گزر رہے ہیں تو بہرحال جو ہے درمیان میں جو ہے مٹی وٹی اڑ گئی ہوگی، آپ کی قبر کی مٹی ہوگی، بہرحال تمام چیزیں ایک وہمیات ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا، لیکن شریعت کے لحاظ سے کوئی اس کے اوپر پابندی تو صحیح ہے قبلہ. ویسے تمام لوگ جو بھی شریک ہوتے ہیں وضو سے رہتے ہیں یا نہیں ہو، وہ بہرحال طہارت سے ہوتے ہیں. اہم مسئلہ ہے کہ یہاں سے ہم برآمد جب ہوتے ہیں تو جہاں ہاتھ منہ دھونے کا سوال ہے وہاں پہ 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی لیں. یہ ارشاد امام حسین علیہ السلام ہے. جہاں یہاں سے جو خبروں سے جو گیس نکلتی ہے، ہوا نکلتی ہے، وہ ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزوں سے سب سے اہم کام ارشاد معصوم امام حسین السلام کا ارشاد یہ کہ 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی لیں. اس کے بعد آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کا ہے. یہ ارشاد معصوم ہے کیونکہ اس سے امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اس وجہ سے یہ عمل کرنا ضروری ہے، یہ احتیاط ہے. اور آپ آخر میں تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے برآمد ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میت کا صدقہ دینا ضروری ہے. دیکھیے بہرحال جو ہے میت کے دفنا دینے کے بعد جو نماز جو پڑھائی جاتی ہے شب اول قبر کی، بہرحال یہ بھی روایتوں میں آیا ہے، لیکن زیادہ تر اس کی جو روایتیں ہیں وہ جو ہے بہرحال زیادہ معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، پڑھانا ہے، ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ معتبر تاکید جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میت کے جو ہے شب اول قبر کا صدقہ دینا. اور یہ صدقہ جیسے ہی جو ہے کسی دوسرے بندے خدا کے اختیار میں پہنچتا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، دوسرے کے اختیار میں پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک مجسمہ بنا کر کے فوری طور پر اس کی قبر میں، جہاں تنہائی، تاریکی اور جو ہے اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر صدقہ اس کے لیے ایک روشنی بن کے، اس کا مونس و مددگار بن کے فوری طور پہ قبر میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین تمام میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.